Well, students, Assalamu alaikum. How are you? I'm sure by now you must be enjoying the course on taxation management. We are studying the different concepts, and as these concepts are clear to you, you have the clear perception of these concepts, you would start enjoying it. And hopefully that time has come where you must have understood some of the concepts. This is the process. This would go on, and with the passage of time, you will be more confident. Rather, you will become the expert in the field, and you will be the one who will be applying these concepts in the real life situation. That's the purpose of this course, that you have to manage the taxation affairs of the businesses, companies, corporate sector, and in various fields. Anyway, before I proceed to lecture number 7, I deem it appropriate that I should refresh your memories. So let us review what we studied in the last lecture. You must be knowing that in the last lecture we studied the concepts of taxpayer, normal tax year, or we call it tax year, special tax year, and determination of the tax year. These were the different concepts which we studied in the last lecture. Most important of these was the taxpayer. Now, students, it is your turn. I had explained to you in so many words, in the technical way and in a very simple way, what is meant by the taxpayer. So I'm sure you must be knowing what is the concept of taxpayer as far as Income Tax Ordinance 2001 is concerned. Anyway, if any of you has any difficulties in comprehending this concept, we are repeating it and you pay attention to it so that your difficulties are addressed, and in future you may not have any problem when the word taxpayer comes across. Taxpayer में आपने देखा था सबसे पहले कि taxpayer is a person who is supposed, there are different concepts, any person who is supposed to file a return of income. आपने देखा अगर कोई शख्स return of income अगर फाइल करना उसकी responsibility है under law, तो उसको taxpayer कहा जाएगा. मैंने आपको ये बताया था कि submission of return doesn't mean the liability of any tax. That doesn't confer any liability on you to pay the tax. तो यही आप देखेंगे कि जब बात हो रही थी, the person is a taxpayer who is required to file a return. उसी में आपने देखो and also a person who is required to charge to tax. तो ये तो बात आपकी समझ में आ रही है और हर कोई इसे समझ सकता है. Layman can also understand that the person who is to be charged to tax, जिसने टैक्स पे करना है वो टैक्स पेयर. अब यहाँ पर हमें बताया जा रहा है a representative of a person who has that income which is charged to tax, he is the taxpayer. अब यहाँ पर जरा समझने की बात है कि one is the representative, he is not the taxpayer in the real sense of the word. लेकिन for the purposes of the Income Tax Ordinance 2001, इसका स्कोप को वाइडन कर दिया गया कि any person, any representative of a person, he is also a taxpayer. तो आप देख रहे हैं कि टैक्स पेयर, जो शख्स रिटर्न फाइल करे वो भी टैक्स पेयर है, जिसने टैक्स पे करना हो, जिसकी ऑब्लिगेशन हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको भी टैक्स पेयर कहेंगे. इसके अलावा आपने पढ़ा
a very important concept about taxpayer. Rather, the explanation of the taxpayer, any person who is required to deduct or collect tax, he is a taxpayer. میں نے آپ کو لاسٹ لیکچر میں ایکسپلین کیا تھا کہ دیر آر سو مینی پرسنس. پرسن کا آپ کو پتا ہے بڑی وائڈ ڈیفینیشن ہے. جب میں پرسن کا ورڈ استعمال کروں تو تمام پرسنس کا کانسیپٹ فرام انڈیویجول ٹو دا فیڈرل گورنمنٹ دیٹ شوڈ بی ان یور مائنڈ. So these are the persons who under law are required to deduct tax. انہیں ذمہ داری یہ دی گئی ہے کہ آپ نے from different persons while making the payment آپ نے ٹیکس کی ڈیڈکشنز کرنے. یہ ان کی ریسپانسبلٹی ہے انڈر لا. They have to perform this function. لیکن یہاں پر اس سے آگے کی بات کی جا رہی کہ صرف یہ ریسپانسبلٹی نہیں, they will be treated as taxpayer. تو یہاں پر آپ کو کنفیوژن کچھ ہو رہی ہوگی. لیٹ می ایکسپلین اٹ. میں اس کو واضح کر دوں آپ کہ آخر ایسا کیوں کیا گیا. ایک شخص کی ذمہ داری ہے کہ آپ نے ٹیکس ڈیڈکٹ کرنا. شخص سے مراد پرسن ایز از ڈیفائنڈ ان سیکشن 80. اب یہ ریسپانسبلٹی دی گئی ہے. لاسٹ لیکچر میں میں نے آپ کو ایگزامپل دی تھی آف این امپلائر. یہ ہر امپلائر کی ریسپانسبلٹی that while paying salaries to the employees, the employer must deduct the amount of tax from the salary. یہ ریسپانسبلٹی تو اپنی جگہ ہے, لیکن وہ شخص, the person who is paying the salary, وہ ٹیکس پیئر کیسے بن گیا؟ He is paying the salaries, that is his expenditure. And how he has become the taxpayer for the amount which he is deducting from the salaries of the employees. اس کا ریشنل کیا ہے, مقصد کیا ہے, what is the wisdom behind it. یہ ٹیکس پیئر اس وجہ سے ان persons کو کہا گیا ہے. Not only the employer, there are so many persons. آپ دیکھیں گے کہ ڈیڈکشن اور کولیکشن میں ہم دیکھیں گے کہاں کہاں ڈیڈکشنز کرنی ہوتی ہیں, کہاں کہاں کولیکشنز کرنی ہوتی ہیں. وہ ہم ریلیونٹ ٹائم پر اسے بڑے ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. اب یہاں پر وزڈم کیا ہے؟ اب یہ ایک آبلیگیشن تو دے دی گئی, بٹ دے مے ناٹ بی ٹیکن سیریسلی بائی سم آف دی پرسنس. سم آف دی امپلائرز مے ناٹ ڈیڈکٹ دا ٹیکس. کہ یہ ہماری ذمہ داری تو نہیں ہے ٹیکس. ٹیکس کی ذمہ داری تو امپلائی کی ہے. وہ خود اپنے ریٹرن فائل کر دیں گے, خود اپنے ٹیکس جمع کرا دیں. تو لا نے کہا ہے یو آر دا ٹیکس پیئر وین یو آر ڈیڈکٹنگ دا ٹیکس. اس کا مطلب یہ ہے, آگے آپ چل کے دیکھیں گے کہ ٹیکس پیئر کون کون سے اوفینس کمٹ کر سکتا ہے. فار ناٹ ڈیڈکٹنگ اے ٹیکس فرام دا سیلری, it is an offense on the part of the person who is supposed to deduct it, and he will treat it in the same way as a defaulter taxpayer. کہ اس کو ٹیکس پیئر کی فولڈ میں لے آئے کہ آپ کو پہلے لا میں یہ ہے کہ انہیں اس فولڈ میں لانا پڑے کہ یو آر ٹیکس پیئر, اور آپ کے ساتھ وہی پروویژن آف لا آپ پر اپلائی ہوں گی, وہی سلوک کیا جائے گا, اسی طرح ٹریٹ کیا جائے گا ایز اے ٹیکس پیئر. دا پرسن ہو از ان ریئل سینس آف دا ورڈ از ریکوائرڈ ٹو پے دا ٹیکس. سو دا اسٹوڈینٹس, میرا خیال ہے آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ دا پرسن ہو آر ریکوائرڈ ٹو ڈیڈکٹ اینڈ کلیکٹ ٹیکس. ڈیڈکٹ کی آپ کو میں نے ایگزامپل دے دی. کلیکشن آف ٹیکس کی بات آپ سب جانتے ہیں. آپ کے یوٹیلیٹی بلز جو ہوتے ہیں ان میں آپ دیکھتے ہوں گے کہ ٹیکس کی اماؤنٹ بھی شامل ہوتی. واٹ دوز کارپوریشنز آر ڈوئنگ, دیٹ may be the WEPDA or the PTCL, they are collecting the tax from their customers. That is not their income.
that goes to the tax department. ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लॉ ने उन्हें दे दी है कि जब आप अपने बिल्स की कलेक्शन करेंगे तो टैक्स की अमाउंट कलेक्ट करना भी आपकी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब बात वही है जो मैंने आपको एक्सप्लेन की, आप इसको उसी तरह यहां भी अप्लाई कर सकते हैं। द पर्सन हु आर कलेक्टिंग दिस टैक्स इन देयर यूटिलिटी बिल्स, WAPDA or PTCL, they are not supposed to pay that tax. This is a tax, this is the obligation, this is the liability of the customers, of the consumers, of the persons in whose bill this amount is added up. But what WAPDA or PTCL or any other person is to do, they have to collect that tax. If that tax is not collected by these persons have been termed as taxpayer, and they will be treated in the same way as a defaulter taxpayer can be treated. तो ये टैक्स पेयर का कुछ कॉन्सेप्ट्स थे जो हमने बात की थी। उसके बाद हमने डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स ईयर की बात की थी। टैक्स ईयर आपने पढ़ा था, आपको याद होगा, क्योंकि ये बड़े बेसिक कॉन्सेप्ट्स, पर्सन, टैक्स ईयर, इनकम, इसके बगैर हम टैक्सेशन मैनेजमेंट नहीं कर सकते। तो आपको याद होगा कि टैक्स ईयर क्या होता है। लेट मी अगेन रिपीट इट। मैंने बताया था कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ टैक्स ईयर्स, एक नॉर्मल टैक्स ईयर, दूसरा स्पेशल टैक्स ईयर। नॉर्मल टैक्स ईयर आपको बताया गया था, इट इज अ पीरियड ऑफ 12 months ending on 30th June. It means it starts from 1st July and ends on 30th June. Now it is up to you. I put few questions to you and you have to tell me what this tax year is. A tax year starting from 1st July 2002 and ending on 30th June 2003. What would be the tax year? This is the question to you because I have already explained to you. If your answer is that it is tax year 2003, it is correct. Otherwise, try to understand this concept. We take another example. A tax year starting from 1st July 2003 and ending on 30th June 2004, what will be the tax year? No doubt, tax year would be 2004. If the period is from 1st July 2004 to 30th June 2005, tax year would be tax year 2005. If it is from 1st July 2005 to 30th June 2006, it would be tax year 2006. This tax year concept is very important because the tax is to be applied with respect to the tax year. If you don't have the concept, rather the correct concept of the tax year, you won't be able to apply the tax in a correct way. You will make the mistakes and your returns will not be accepted by the tax department. So these are very important concepts. Repeat it, try to remember it, because I have not to repeat it over and over again. Now it is your turn. You go to the exercises in your book and that would help you a lot. Then we talked about special tax year. There are certain businesses, certain industries which have the demand, rather their business cycles demand that they should have a different accounting period than the normal tax year accounting period. Normal tax year, as we have seen, it starts from 1st July and ends on 30th June. For example, there is an insurance company. Their accounting period is from 1st January to 31st December. So it is advisable that they should have a tax year
which must have nexus with their accounting period. So, special tax years have been allowed to certain businesses, to certain persons. Insurance, as I have told you, for insurance business, the accounting period is from 1st January and ends on 31st December. This you see, this is again a period of 12 months. Only what is the change? That accounting period has changed. It is not from 1st July to 30th June. Rather, it is from 1st January to 31st December. تو یہاں پر ٹیکس ایئر کو ورک آؤٹ کرنا مشکل تو نہیں ہے، لیکن اس کو کمپریہینڈ کرنا ضروری ہے. اس کے بغیر آپ ورک آؤٹ نہیں کر سکیں. سے دیر از این انشورنس کمپنی، ان کا ٹیکس پیریڈ ہے فرام 1st January 2002 to 31st December 2002. What would be the special tax year in this case? ٹیکس ایئر کیا ہوگا؟ اگر آپ کو یاد ہو، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ٹیکس ایئر کا نیکسس جو ہے، جو ریفرنس ہے، وہ نارمل ٹیکس ایئر سے. اب یہ نارمل ٹیکس ایئر میں کہاں پر فال کرتا ہے؟ آپ نے دیکھا کہ نارمل ٹیکس ایئر دیٹ اینڈز آن 30th June. اب یہ جو 31st December 2002 کو جو ٹیکس ایئر rather the accounting period which is ending on 31st December 2002, تو اس کا کون سی ٹیکس ایئر سے تعلق؟ آفٹر 31st December 2002 جو ٹیکس ایئر آئے گا that would be on 30th June 2003. So یہ بات ذرا غور سے آپ سنیں. این انشورنس کمپنی جس کا اکاؤنٹنگ پیریڈ 1st January 2002 سے شروع ہو رہا ہے اور 31st December 2000 کو ختم ہو رہا ہے، اس کا ٹیکس ایئر ہوگا ٹیکس ایئر 2003. اٹ ہیز نیکسس ود دی نارمل ٹیکس ایئر. اور ایگزامپل دیکھ لیجئے، انشورنس بزنس کی، انشورنس کمپنی کی لے لیتے ہیں. فرام accounting period from 1st January 2003 ending on 31st December 2003. اب آپ دیکھیے یہاں ٹیکس ایئر کون سا ہوگا. You will have to move forward to the 30th June. 30th June کب آئے گا؟ 31st December کے بعد. That will come in 2004. تو یہاں پر ٹیکس ایئر 2004 ہوگا. اسی طرح اسٹوڈینٹس فار رائس ایکسپورٹرس، ان کا بھی اکاؤنٹ پیریڈ فرام 1st January to 31st December. فار مینوفیکچررز آف شالس، اس بزنس کے لیے اسپیشل ٹیکس ایئر، وہاں پر اکاؤنٹنگ پیریڈ ہے فرام 1st April to 31st March. اب یہ ایگزامپل آپ دیکھ لیجئے کہ there is a shawl manufacturer, there is a shawl business, accounting period is 1st April 2002 and it ends on 31st March 2003. What would be the special tax year? جی اسے غور کیجئے، وہی پرنسپل جو ہم نے ڈسکس کیے. اب 31st March سے یو ول موو آنورڈ کہ 30th June کا فال کر رہا ہے. آپ دیکھیں گے 31st March 2003 کے بعد 30th June 2003 میں ہی آ رہا ہے. March, April, May and then 30th June. So here tax year will be tax year 2003. تو یہاں پر کوئی ایئر چینج نہیں ہو گیا. As was in insurance, that will remain the same. اور دیکھ لیجیے ایگزامپل، the same category, manufacturer of shawl, accounting period starts from 1st April 2004, ends on 31st March 2005,
what would be the tax year. یہ اسپیشل ٹیکس ایئر کی بات کر رہے ہیں. Now you must be knowing that it would be tax year 2005. تو یہ کچھ کانسیپٹ تھے اباؤٹ اسپیشل ٹیکس ایئر. اب ٹیکس ایئر کے بارے میں آپ سم اپ کر دوں. ٹیکس ایئر از اے پیریڈ آف 12 months. نارمل ٹیکس ایئر کی بات بھی ہم نے کر لی, اسپیشل ٹیکس ایئر کی بات بھی کر لی, اس کو میرا خیال اب ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں. بٹ ان سرٹن کیسز a tax year may be less than a period of 12 months. These are the exceptional situations. For instance, کوئی شخص اپنے بزنس کو ڈسکنٹینیو کر رہا ہے, بزنس کو وائنڈ اپ کرنا چاہتا ہے, اب وہ بزنس کرنا ہی نہیں چاہتا. In such situations, he must submit his return to the Commissioner of Income Tax within 15 days of the winding up of the business. اور وہ پیریڈ جو بھی ہو, وہ 4 مہینے کا ہے, 5 مہینے کا ہے, 6 مہینے کا ہے, اس کی ریٹرن اس کو فائل کرنی پڑے. تو یہاں پر ٹیکس ایئر in such an exceptional situation that is not a period of 12 months, it can be a period lesser than 12 months, but in very special circumstances which I have told you. اب یہ جو ٹیکس ایئر ہے, یہاں پر ایک چوائس دیا گیا ہے, بٹ the choice is subject to the approval. یہ چوائس جو ہے, اس کے لیے اسپیشل اپروول کی ضرورت ہے. پہلے ہم یہ دیکھ لیں کہ چوائس کیا ہے. چوائس یہ ہے کہ if a person wants to change the tax year, he is adopting a normal tax year, he wants to shift to a special tax year for any reason, that person will have to submit an application to the Commissioner of Income Tax for seeking his approval. The Commissioner of Income Tax would consider that application, and if deemed that permission should be granted, that would be granted to him. But the Commissioner of Income Tax at the same time has the authority, has the power to decline this request. But that cannot be declined in a superficial way. The Commissioner of Income Tax will have to apply his mind, will have to consider the request, and then intimate the person who has applied for that, not only intimating them, but also giving the reasons for declining that request. So that can be done. اسی طرح فرام اسپیشل ٹو نارمل ٹیکس ایئر اور فرام نارمل ٹو ٹیکس ایئر کو چینج کیا جا سکتا ہے, بٹ ود دی پرائر اپروول فرام دا کمشنر آف انکم ٹیکس. تو یہ کچھ کانسیپٹس تھے. دیز آر ویری امپورٹنٹ کانسیپٹس. میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں, اصل میں یہی ہے کہ اگر یہ کانسیپٹس کلیئر ہو جائیں, ان کو آپ سمجھ جائیں, یہ ایک صحیح پرسیپشن بلڈ اپ ہو جائے, then you have just to apply it and you will find it very easy to apply it. تو اس کو آپ بڑے غور سے پڑھیں, غور سے سنیں, پریکٹس کیجئے. یہ آپ کی ڈیفیکلٹیز اگر کوئی ہوں گی, ظاہر ہے ڈیفیکلٹیز تو آئیں گی جب آپ پڑھ رہے ہیں, بٹ دوز ول بی ایڈریسڈ. وہ اتنے ایسی ڈیفیکلٹیز نہیں ہیں کہ جن کو ہم دور نہ کر سکیں, لیکن آپ نے ایک کام کرنا ہے کہ آپ نے کنسسٹنٹلی, ریگولرلی, محنت سے اس کو سمجھنا ہے اور اس کو پڑھنا ہے. اینڈ آل یور ڈیفیکلٹیز ول بی اوور, دیٹ آئی کین ایشور یو. ناؤ آئی موو آن ٹو آور ٹو ڈیز ایجنڈا. آج ہم دیکھیں گے کہ آپ نے دیکھا تھا لاسٹ ٹائم پرسن کی ہم نے ڈیفینیشن پڑھی تھی. اب ہم دیکھیں گے دیر آر ڈفرنٹ ٹائپ آف پرسنز. آپ نے دیکھا فرام انڈیویجول ٹو دا فیڈرل گورنمنٹ,
to the provincial governments, to the local authority. ایک بڑا وائڈ اسکوپ آپ نے دیکھا پرسنس. تو آج ہم دیکھیں گے کہ ڈفرینٹ پرسن جو ہیں وہ کس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں. دیٹس ویری امپورٹنٹ. آپ نے جب ریٹرنز بنانے ہیں تو سب سے پہلا کام آپ کا یہ ہو یہ کون سا پرسن ہے, یہ کس کیٹیگری میں فال کرتا ہے, کیونکہ اس پر وہی رولز اپلائی کریں گے جو کہ فار دیٹ کیٹیگریز ہیو بین پریسکرائبڈ. تو سب سے پہلے آئیڈینٹیفیکیشن آف دا لیگل اسٹیٹس آف دا پرسن انڈر سیکشن 80, دیٹ از ویری مچ امپورٹنٹ اینڈ دیٹ از واٹ وی ہیو ٹو ڈو. اس کے بعد ٹیکس آن انکم, واٹ از دس کانسیپٹ, اسے ہم اسٹڈی کریں گے. دین اسکوپ آف انکم, انکم کس کو کہتے ہیں, انکم کا اسکوپ کیا ہے, انکم میں کیا کچھ شامل ہو سکتا ہے, کیا انکم نہیں ہے. دین دا انکم ہیز بین کلاسیفائڈ انٹو ڈفرنٹ ہیڈس. واٹ آر دوز ہیڈس, جن کو ہم ہیڈز آف انکم کہتے ہیں, وہ ہم اسٹڈی کریں گے. اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ٹوٹل انکم کو کیسے کمپیوٹ کیا جاتا ہے, کیسے ورک آؤٹ کیا جاتا ہے. دین ویل سی دا میتھڈز آف اکاؤنٹنگ, اکاؤنٹنگ کے میتھڈس کیا ہیں. یہ کچھ ٹاپکس ہیں جو آج ہم نے اسٹڈی کریں. تو سب سے پہلے اسٹوڈینٹس وی اسٹارٹ ود دی ڈٹرمنیشن آف دا لیگل اسٹیٹس آف دا پرسن. یہ ایکسرسائز ہے ایک آپ کے سامنے, پلیز سی آن دا سلائڈ. اس کو دیکھیے اور بہتر تو یہ ہوگا کہ آپ خود ہی کریں. اینی وے دس از دا فرسٹ ایکسرسائز آن دا سبجیکٹ, سو آئی وڈ ہیلپ یو. لیکن آپ نے یہ سب کچھ پڑھا ہوا ہے. سیکشن 80 جب میں نے آپ کو پڑھایا لاسٹ ٹائم, جب پرسن کی ڈیفینیشن آپ کو بتائی گئی تو اس میں یہ سب کچھ. اب یہ ایکسرسائز کس لیے, whether you have understood that definition or not. If you have understood that definition, you shouldn't have any problem to tell me where this person falls. یہ کون سی کیٹیگری میں فال کرتا ہے ایز پر دا پروویژنز آف سیکشن 80. اب آپ دیکھیے فرسٹ ون, اے بی سی یونیورسٹی کراچی. تو غور کیجئے, سوچئے یہ پرسن کون سا پرسن. آپ نے دیکھا فرم بھی, ایسوسیشن آف پرسنز بھی, کمپنیز بھی, اور اینڈ ڈفرینٹ ٹائپ آف کمپنیز. بڑا لارج اسکوپ کمپنی کا آپ نے دیکھا, فیڈرل گورنمنٹ, پروونشل گورنمنٹ, ٹرسٹ, مداربہ. یہ اے بی سی یونیورسٹی کراچی جو ہے, یہ اس کو آپ کہاں پر پوٹ کریں. اگر آپ کے آ جائے کہ اے بی سی یونیورسٹی کراچی کے آپ نے ریٹرن تیار کرنی, یو آر این ایکسپرٹ, یو آر این اکاؤنٹنٹ ایٹ ABC University and you have to prepare their accounts and submit the tax return, what would you do? So the students think over the definition of person. So let me help you. ABC University Karachi is a company. آپ نے پڑھا تھا, company میں آپ نے پڑھا تھا any corporate entity, any entity that is incorporated under any law. اب یہ یونیورسٹیز کی انکارپوریشن انڈر لا ہوتی ہے. So in the eyes of the Income Tax Ordinance 2001, that university will be treated as a company. Next is XYZ Bank Limited. This you see, this is a person, but what type of person? In which category this person falls? This is again a company. فردر کلاسیفیکیشن آپ کر سکتے ہیں, کیونکہ لا میں آپ نے پڑھا تھا سیکشن 2 میں کہ دیٹ بینکنگ کمپنی ہیز بین سیپریٹلی ڈیفائنڈ. دس از اے کمپنی ان دا براڈر سینس, ان دا نیرو سینس اٹ از اے بینکنگ کمپنی. اسپیسیفکلی آپ نے ڈیفائن کرنا ہے کہ ایک کمپنی, دس از اے بینکنگ کمپنی. نیکسٹ, a joint family of Mr. H, a Hindu, comprising Mr. H, his sons, Mr. C and Mr. D. اب یہ بتائیے گا یہ کیا ہے, پرسنس تو سبھی ہیں. What type of person this is? Where does this person fall? سوچئے گا, میں نے بڑی ڈیٹیل میں کوشش کی تھی آپ کو یہ میں کانسیپٹ سمجھاؤں. کچھ یاد ہے اس کے بارے میں؟ ہم نے ایسوسیشن آف پرسنز پڑھا تھا. ایسوسیشن آف پرسنز میں فردر کلاسیفائی کیا گیا. اس میں آپ نے پڑھا کہ فرم, a Hindu undivided family, any artificial juridical persons are the association of persons.
تو یہ وہی ایسوسیشن آف پرسن، اس کی کلاسیفیکیشن ہے. ایسوسیشن آف پرسن کی جو سب کلاسیفیکیشن ہے دیٹ از HUF، ہندو انڈیوائڈیڈ فیملی. تو میں نے آپ کو ریزن بتایا تھا، ریشنل بتایا تھا، اس کی اپلیکیشن آپ کو بتائی. دیٹ ہندو انڈیوائڈیڈ فیملی will be treated as an association of persons and will be taxed under that head. XYZ Mudarba, that is a company, I had told you, XYZ Mills Limited. This is a company, but a public limited company. Federal government, یہ اب آپ کو بتانا پڑے گا کہ فیڈرل گورنمنٹ کو آپ کس کیٹیگری میں رکھتے ہیں. کیا آپ اس کو کمپنی سمجھتے ہیں؟ اگر ایسا سمجھ رہے ہیں تو بالکل غلط. آپ نے دیکھا تھا فیڈرل گورنمنٹ دیٹ واز اونلی ان دا کیٹیگری آف پرسن. فردر کمپنی کی کلاسیفیکیشن اور سب کلاسیفیکیشن میں فیڈرل گورنمنٹ کا کہیں ذکر نہیں. So the federal government is a person, not a company. Government of Sindh, provincial governments کہاں رکھتے ہیں آپ؟ Government of Sindh is the provincial government. اس کو as a person under section 80 آپ کیسے کیٹیگرائز کریں گے؟ یہ کہاں پر فال کرے؟ سب سے پہلے آپ نے یہ ڈیسائیڈ کرنا which type of person this is, in which category this person would fall. تو گورنمنٹ آف سندھ کو کہاں پر رکھیں گے آپ؟ سوچئے، یہ بڑے ڈیٹیل میں ہم نے باتیں کی ہوئی، یہ کوئی نئی چیز نہیں. یو ہیو ٹو اپلائی دس، یہی اس کا مقصد ہے. ادروائز تو ہم پڑھتے رہیں گے، اگر اس کی اپلیکیشن نہ کر سکیں تو اس پڑھنے کا ہمیں وہ پریکٹیکل بینیفٹ نہیں ہوگا جس کے لیے سب کچھ کیا جا. آپ نے دیکھا تھا کہ کمپنی کی سب کلاسیفیکیشن میں پروونشل گورنمنٹ بھی شامل. So a provincial government is a company as defined in section 8. گورنمنٹ آف پنجاب، میرا خیال ہے اب اس کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے. That is provincial government and that's also a company. ABC ٹرسٹ، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے پڑھا تھا کہ کوئی بھی ٹرسٹ جو ہے that was classified as a company. Next, KDs, an unregistered firm of K&D. یہ تو میرا خیال آپ کو بتا دینا چاہیے کیونکہ اس کا آنسر تو یہیں دیا ہوا ہے اور ابھی میں آپ کو بتا چکا ہوں. This falls in the broader category of association person اور اس کی جو سب کلاسیفیکیشن that is firm. ایسوسیشن آف پرسن کو میں نے ابھی بتایا تھا آپ کو HUF میں اس کی کلاسیفیکیشنز تھی. firm, HUF, any artificial juridical person. تو یہاں پر لکھا ہوا ہے فارم، تو ادھر تو آپ کو زیادہ غور کرنے کی ضرورت نہیں، آپ کو فوری طور پر پتہ چل جانا چاہیے یہ فارم ہے اور یہ فارم جو ہے یہ کہاں سے آ رہا ہے، اس کا نیکسس کیا ہے، اس کا ریفرنس کیا ہے. دیٹ از دی ایسوسیشن آف پرسن. ہوپ فلی اس ایکسرسائز سے سیکشن 80 میں جو ہم نے پرسن کو پڑھا تھا اس کو سمجھنے کی کوشش کی، اس کانسیپٹ کو ان ریئل سینس ہم سمجھنا چاہتے تھے، اس کے لیے اس ایکسرسائز کا سہارا لی تاکہ وہ جو آپ نے پڑھا تھا اس کو آپ پریکٹیکل سچویشن میں اپلائی کر سکیں، سمجھ سکیں. تو ناؤ وی موو آن ٹو دا نیکسٹ ٹاپک. یہ بھی ایکسرسائز وہی لیگل اسٹیٹس آف دی پرسن انڈر سیکشن 80 وہی ہم کر رہے ہیں. اب یہ آپ کو زیادہ مشکل نہیں ہونی چاہیے. مسٹر اے سرونگ ایز مینیجر ان اے ٹیکسٹائل کمپنی. اب آپ نے کس کو دیکھنا ہے پرسن؟ مسٹر اے کس کیٹیگری میں فال کرتا ہے یہ بات آپ نے دیکھ لی. سو ویئر مسٹر اے وڈ فال. آپ ٹیکسٹائل کمپنی میں اور اس میں مت الجھ جائیے. وی آر انٹرسٹیڈ ان دا لیگل اسٹیٹس آف مسٹر اے اینڈ مسٹر اے از این انڈیویجول. آپ نے پرسن میں جو سب سے پہلے کیٹیگری پڑھی تھی that was an individual. So Mr. A is an individual اور اس کے بعد آپ اس کی ورکنگ اور اس کی اکاؤنٹنگ اور اس کی ریٹرن باقی کام اس کے بعد کریں. مسٹر زی اے ڈائریکٹر آف پرائیویٹ کمپنی. اب یہاں پہ کمپنی، پرائیویٹ کمپنی، پبلک لمیٹڈ کمپنی اس کا نہیں پوچھا گیا. کمپنی از اے کمپنی. یہاں پر پوچھا گیا ہے دیر از مسٹر زی
and he is the director of a company, uska legal status kya hai? Again, his legal status is that of an individual. He is individual under the provisions of Section 80. Next آپ دیکھیے گا Mr. Y running his business as sole proprietor. اب sole proprietor ہے, اس کے ساتھ کوئی نہیں ہے جسے آپ کہیں کہ یہ پارٹنرشپ ہے یا ایسوسیشن آف پرسنز ہے. He is a sole proprietor and a sole proprietor will be treated as an individual. Next, ABC Welfare Trust. ابھی آپ نے پڑھا تھا کہ ٹرسٹ از اے کمپنی, سو ABC Welfare Trust will remain a company. نیکسٹ دیکھیے گا مسٹر اے اینڈ بی جوائنٹ اونرز ان immovable property. This is the association of persons. A and B, they are the joint owners. یہ ایسوسیشن آف پرسنس کی کلاسیفیکیشن میں آئیں. لاسٹ ون اسٹوڈینٹس, XYZ کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی. اف یو ریمبر اٹ, ابھی تک یاد ہو سیکشن 80 میں کوآپریٹو سوسائٹی کو ہم نے کہاں پہ رکھا تھا. So that would be easy for you to give me the answer. It's not very difficult. Anyway, ہم نے پڑھا تھا کہ cooperative society falls under the category of company. تو یہ XYZ cooperative housing society for the tax purposes under section 80, it would be treated as a company. تو یہاں پر ضروری نہیں ہے کہ in the ordinary sense ان کو ایسا ہی سمجھا جائے. ٹرسٹ, مدارباز اور آپ نے بہت کچھ پڑھا, وہ اپنے ریلیونٹ لا کے تحت جو ہیں انکارپوریٹ ہوتے ہیں, لیکن فار دی پرپزز آف ٹیکس لاز دے ہیو بین کیٹیگرائزڈ ایز کمپنی. تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں, اس کو اسی طرح آپ نے سمجھنا ہے اور اسی طرح آپ نے اپلائی کرنا ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ انکم کا اسکوپ کیا ہے. انکم ٹیکس از اے ٹیکس آن اے پرسن in respect of his income during a tax year. جیسے ابھی میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ٹیکس ایئر کا کانسیپٹ بڑا امپورٹنٹ. اب انکم ٹیکس ایک ٹیکس تو ہے, یہ ٹیکس کس پر ہے؟ سب سے پہلے یہ جو ہم ایکسرسائز کر رہے تھے کس لیے کر رہے ہیں؟ فرسٹ آف آل یو ول ہیو ٹو آئیڈینٹیفائی دا پرسن آن ہوم دیٹ ٹیکس از ٹو بی اپلائڈ. کوئی بھی انکم ہے اس میں یہ دیکھنا پڑے گا ٹو ہوم دس انکم پرٹینس. یہ انکم ہے کس کی؟ اس کی آئیڈینٹیفیکیشن اگر صحیح نہیں ہوگی تو ایوری تھنگ ول بی رانگ. اس کے فالو اپ میں جو کچھ بھی آپ کر رہے ہوں گے دیٹ وڈ بی رانگ. تو فرسٹ یو ہیو ٹو آئیڈینٹیفائی دا پرسن اینڈ دین دا انکم مسٹ belong ٹو دیٹ پرسن. نیکسٹ, دیٹ انکم مسٹ بی earned or accrued. اب یہ accrued کی بات آگے کریں گے. during the respective tax year. اب انکم کا تعلق ایک ٹیکس ایئر سے ہے. ٹیکس ایئر آپ لوگ اب تک سمجھ گئے ہوں گے کہ اگر آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ ٹیکس ایئر 2006 کی ریٹرن تیار کیجئے, اس کی آپ کی ٹیکسیبل انکم کیا ہے, تو یو مسٹ نو that this is the period from 1st July to the 30th June. From 1st July 2005 to 30th June 2006. اس پیریڈ کی ہم نے ریٹرن تیار کرنی. So the income tax is a tax on a person in respect of his income for a tax year. تو انکم کا پتہ ہونا تو ضروری ہے انکم ٹیکس کے لیے, لیکن پرسن کا پتہ ہونا اس سے بھی ضروری ہے. اینڈ اسٹل مور امپورٹینٹ از دی کانسیپٹ آف دا ٹیکس ایئر, کہ کس ٹیکس ایئر کے لیے ہم نے ریٹرن تیار کرنی ہے, کس ٹیکس ایئر کے متعلق ہمارے جو ہے اکاؤنٹس وہ ہمیں پریپیئر کرنے. تو دیز آر ویری امپورٹنٹ کانسیپٹس, ان کا جاننا بڑا ضروری ہے. ٹیکس ایئر, پرسن, دا ریزیڈینشیل اسٹیٹس, دیز آر ویری امپورٹنٹ کانسیپٹس, اور یہ ہمارے ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے. ان کو اگر صحیح نہیں سمجھیں گے تو دین وی شیل ناٹ بی ایبل ٹو میک کریکٹ کمپیوٹیشن وچ از ویری مچ نیسیسری. اب انکم ٹیکس کے لیے آپ کو سب سے پہلے اپنی انکم کو کمپیوٹ کرنا ہوتا. ٹوٹل انکم ارنڈ ڈیورنگ دا ٹیکس ایئر. It is not the gross receipts in the normal circumstances that is charged to tax.
In the normal tax regime, it is not the total income that is taxed. It is rather the taxable income that is taxed. I repeat it. In the normal circumstances, جس کو ہم کہتے ہیں under normal tax regime, it is not the total income that is to be taxed. It is the taxable income that is to be taxed. یہ میں اس لیے اسٹریس کر رہا ہوں کہ آگے چل کر میں آپ کو بتاؤں گا کہ دیر آر سرٹن انکمس جنہیں گراس ریسیٹس بیسس پر ٹیکس کرنا ہے. تو دیٹ از دی ایکسیپشنل سچویشن دیٹ کمز انڈر پریزمپٹیو ٹیکس ریجیم. وہ فائنل ٹیکس کیسے لگایا جاتا ہے, کون کون سے آئٹمس ہیں, کن کن ہیڈس پر, کن کن پرسنس پر وہ ٹیکس لگے گا, وہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے, اس کو ہم ڈسکس کر لیں. سو نارملی وی ورک آؤٹ ٹوٹل انکم اینڈ دین وی ورک آؤٹ ٹیکسیبل انکم. تو ٹوٹل انکم سے فرسٹ آف آل وی سبٹریکٹ ڈیڈکٹیبل الاؤنسز. دیر آر 3 ڈیڈکٹیبل الاؤنسز. فرسٹ از دی زکوٰۃ, سیکنڈ از ورکرز ویلفیئر فنڈ, تھرڈ ورکرز پارٹیسپیشن فنڈ. اگر ان میں کوئی ایکسپینس کیا ہے, کوئی کنٹریبیوشن کی ہے, دیٹ ول بی سبٹریکٹڈ فرام ٹوٹل انکم. اس کے علاوہ اف دا رولز پرمٹ, آپ کو ڈیڈکشنز الاؤ ہیں تو آپ ڈیڈکشنز کلیم کر سکتے ہیں. ڈیڈکشنز میں واضح کر دوں, ڈیڈکشنز ہم ایکسپینسز کو کہتے ہیں, کیونکہ ہر انکم میں ڈیڈکشنز الاؤ نہیں ہوتی. فار انسٹنس, you are a salaried person. You are not allowed any deductions. آپ کو کوئی ایکسپینس الاؤ نہیں ہوں. But if you are running a business, then you can claim deductions. آپ کو آفس پریمیسز ہے, آپ کے امپلائیز ہیں, آپ را میٹیریل پرچیز کر رہے ہیں, you are incurring so many expenses. These are allowable deductions, that these are allowed under law. تو ان expenses کو آپ subtract کر سکتے ہیں اپنے total income. So as provided by the rules, as prescribed by the rules, تو اس کے تحت آپ اپنی taxable income تک پہنچ جاتے ہیں. Total income less deductible allowances, less deductions if allowed, then you reach the taxable income, or taxable income is the income which is charged to tax on the rates prescribed in the first schedule. جس ریٹ پر بھی ٹیکس لگنا ہے وہ دیے ہوئے ہیں, آپ کو ریٹس بتائے جائیں گے کہ کیسے ریٹس کو اپلائی کیا جاتا ہے. تو یہاں تک اتنا سمجھنا آپ کے لیے کافی. So this is the concept of the tax of income. I again repeat it. The income tax is a tax on a person in respect of his income for a particular tax year. اگر اس بات کو سمجھ گئے ہیں تو this is the concept, اور یہ بڑا براڈر کانسیپٹ ہے, آپ کو بڑی آسانی رہے گی in the days to come. اب انکم میں کیا کچھ شامل ہو سکتا ہے؟ That term income includes any amount chargeable to tax under this ordinance. ہاں جی, یہ تو بات کوئی مشکل نہیں. Any amount which is chargeable to tax under this ordinance. ہاں, یہ میں آپ کو بتا دوں کہ this ordinance جب استعمال ہو یا یہ ordinance استعمال ہو تو اس کا مطلب ہوگا انکم ٹیکس آرڈیننس 2001. تو یہ بار بار نہیں لکھا جاتا, صرف آرڈیننس کہہ دینا کافی ہوتا. اس کے علاوہ انکم میں کیا شامل؟ Any amount subject to deduction and collection under various sections of this ordinance. اب یہ انکم ہے, ایسی اماؤنٹ جس پر ٹیکس ڈیڈکٹ کیا جا سکتا ہے یا کوئی ٹیکس کلیکٹ کیا جا سکتا ہے, وہ کہتے ہیں دیٹ از دا انکم. اگر آپ کے سیلری سے ٹیکس ڈیڈکٹ کیا جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے دیٹ از an amount, that is what you are receiving as salary, that is your income. Any loss of income. یہ آپ کے لیے مشکل کانسیپٹ نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ جہاں تک مجھے علم ہے آپ نے اکاؤنٹس اور فائنانس پہ کافی کورسز پڑھے ہوئے ہیں. ایک لے مین کے لیے تو یہ ذرا مشکل ہوگا
کہ انکم کی بات ہو رہی ہے اور لاس کو کہتے ہیں دیٹ از این انکم. دا ٹرم انکم انکلوڈس اینی لاس آف انکم. یہ اکاؤنٹنگ کی بات ہے کہ اگر کوئی لاس ہو گیا ہے دیٹ ول بی اکاؤنٹڈ فار. ہاؤ اٹ ول بی اکاؤنٹڈ فار؟ سے آپ کی انکم جو ہے دیٹ از 1 million rupees and you have a loss of 100,000 rupees. تو اس کو ڈیولی اکاؤنٹ فار کیا جاتا ہے. آپ آگے چل کر پڑھیں گے کیری فارورڈ آف لاسز دیٹ از ڈیولی ٹیکن کیئر آف. اس لاس کو آپ نیکسٹ ایئر میں کیری فارورڈ کر لیں. اگر آگے آپ کو جو انکم ہو رہی ہے تو اس انکم سے وہ سیٹ آف ہو جائے گا. تو لاس ول بی ڈیولی ٹیکن کیئر آف وائل کمپیوٹنگ دا انکم. تو اسی طرح دیر آر سو مینی ادر کانسیپٹس جن کو ہم جاری رکھیں گے. یہاں پر اتنا کافی ہے کہ انکم دیٹ مے بی رادر دا ریسیٹ آف انکم. کس کو کہیں گے کہ دیٹ انکم ہیز بین ریسیوڈ. دیٹ مے بی ریسیوڈ ان دی ٹرمز آف کیش, کیش بیسس اور ان کائنڈ. اب کیش بیسس کی کیا بات؟ یہ تو بات سمجھ میں آنے والی ہے کہ کسی کو کیش میں ملا, آپ کو بزنس ہے, انکم ہو رہی ہے ان منی ٹرمز دیٹ کین بی میئرڈ, تو وہ آپ کی انکم. سیلریڈ پرسن ہے, آپ کو سیلری ملی, یو کین میئر, یو آر گیٹنگ 20,000 50,000 80,000 واٹس ایور یو آر گیٹنگ, دیٹ از یور سیلری. واٹ از دی کانسیپٹ آف دا انکم in the shape of kind? There are so many perquisites, so many benefits which are available to the person. Those are not in money form. For instance, you are a salaried person and a furnished accommodation has been provided by the employer to you. The conveyance has been provided to you. آپ کے امپلائر نے آپ کو گاڑی دی ہوئی, اس کے ساتھ آپ کو ڈرائیور پرووائڈ کیا گیا. دیز آر دا پرکوزٹس, دیز آر دا بینیفٹس, دیز آر دا بینیفٹس ان کائنڈ. تو انکم ٹیکس آرڈیننس یہ کہتا ہے whether you earn this income in cash or in kind, that is the income that would be added to your income. There are the rules prescribed how this kind will be converted into income. اس کے رولز ہیں کہ اگر کائنڈ میں آپ کو فرنش اکوموڈیشن ہے تو کتنی اماؤنٹ ایڈ ہوگی, کیسے ہوگی, کیا پرنسپلز ہیں, کیا رولز ہیں, وہ انکم ٹیکس رول 2002 میں پرووائڈ کیے گئے ہیں, وہاں سے اب پتہ چل جائے گا. کچھ انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 میں دیے ہوئے ہیں, تو دیز رولز آر دیئر اینڈ یو کین فائنڈ اٹ. یہ کچھ کانسیپٹس ہیں, آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ کانسیپٹس کتنے امپورٹنٹ کانسیپٹس ہیں, اور ان کو آپ سمجھ بھی رہے ہوں گے کیونکہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو بڑے سمپلیفائڈ وے میں ان کو بتایا جائے. لیکن ٹیکنیکل اسپیکٹس, لیگل اسپیکٹس, ٹیکنیکل اسپیکٹس, دوز کین ناٹ بی اوائڈڈ. ان کو بھی سمجھنا ضروری ہے, لیکن میں کوشش کر رہا ہوں کہ ان کو بھی سمجھایا جائے, لیکن آپ کو سمپل وے میں ایکسپلین کر دیا جائے. تو آپ ساتھ ساتھ ان کو پڑھتے رہیے گا, اپنے ٹیکسٹ بکس دیکھیے, ایکسرسائز کیجیے, اور آپ کے لیے انشاءاللہ کوئی ڈیفیکلٹی نہیں ہوگی. آئی وش یو آل دا بیسٹ. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پھر ملتے ہیں. اللہ حافظ.